बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं अपने जितने भी नाज़रीन हैं, सामीन हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है और वो गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को जब देखते हैं तो लाजमी आप इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये आपकी सपोर्ट होगी मुझे। तो आज मैं जिस मौजू पे, जिस इशू पे बात करना चाह रहा हूँ, गुज़श्ता रोज़ जब KP हाउस में, यानी कि KP की जो असम्बली है, उस असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक मरतबा फिर दोबारा जो है वो असम्बली पहुँचे और उन्हें ख़िताब किया। अब वो ख़िताब क्यों किया, क्यों ज़रूरत पड़ी इस ख़िताब की, इस पे भी आज बात करेंगे। साथ ही साथ जो बैरिस्टर सैफ और इमरान रियाज़ ख़ान के दरमियान जो बहस और तकरार हुआ वज़ीर आला हाउस में, उस पे भी बात होगी। और उसके साथ हम बात ये भी करेंगे कि जो एक सर्कुलर जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असम्बली के लिए, उस पर भी आज बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं अली अमीन गंडापुर के ख़िताब के हवाले से कि ये ख़िताब कल दोबारा से क्यों किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों 28 मिनट की एक लंबी तवील तकरीर जो अली अमीन गंडापुर को करनी पड़ी और उसमें बहुत सारी वजाहतें देना पड़ी। इसलिए कि जब वो KP हाउस इस्लामाबाद से जब वहाँ रूपोश हुए या वहाँ से चले गए या उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, उसकी असल वजह, उसकी असल कहानी क्या थी। तो कल उन्होंने ये सारी जो है वजाहत तमाम जो लोग थे, बिलखुसूस PTI के जो कारकुनान थे या वो जो लोग जो ये बहस कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर ये जो इमरान रियाज़ ख़ान के साथ मुलाकात और उस मुलाकात में जो उन्होंने कहानी बयान की, इस कहानी को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए कि बहुत सारे सर्वे हुए और उन सर्वे में ये बात रखी गई कि अली अमीन गंडापुर को आया गिरफ़्तार किया गया या उनको जो खुफिया अदारे हैं उन्होंने इनको अपनी कस्टडी में रखा 24 घंटे, या वो आज ख़ुद जो है वहाँ से चले गए, यानी रूपोश हो गए। ये जो कहानी बयान की जा रही है, इसमें हकीकत क्या है? तो उसमें 88% लोग जो थे उन्होंने इसको डिनाई किया, इसको मुस्तरद कर दिया। उनका ये कहना था कि हम ये जो जितनी भी कहानी अली अमीन गंडापुर ने इमरान रियाज़ ख़ान को बताई या बयान की, हम इसको नहीं मानते। तो इस पे कल फिर अली अमीन गंडापुर KP असम्बली में आए, उन्होंने बड़ा लंबा खिताब किया और खिताब के दौरान फिर बाद में जो हुल्लड़बाजी हुई वो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने और तमाम न्यूज़ चैनल ने उसको जो है वो नशर किया और आपने देखा कि वहाँ KP असम्बली में क्या हुआ, बाद में गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो ये वो सारा जो कल का जो कहानी थी वो आपके सामने रखना मकसूद है आज। तो नाज़रीन इकराम, कल जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जब असम्बली में आए और उन्हें ख़िताब किया, तो उस ख़िताब में उन्होंने कहा कि ये जो लोग कह रहे हैं, मुझ पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं या मुझ पे जो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहाँ रहे, किधर रहे, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं KP हाउस में था। और जब मैं KP हाउस गया, यानी उनका ये कहना था कि जब मैं D चौक से मारगला रोड से होते हुए जब KP हाउस में पहुंचा, तो जो ही मैं पहुंचा तो वहाँ फिर पुलिस ने KP हाउस का मुआसरा कर लिया, रेंजर वहाँ पहुंच गए और फिर उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाड़ियों के जो टायर थे उनसे हवा निकालनी शुरू कर दी, फिर दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े। तो जब मुझे पता चला तो फिर मुझे किसी ने बताया कि KP हाउस का मुआसरा हो चुका है, आपकी गिरफ़्तारी मुतवक्को है। तो मैं फिर जो है वो छत पे चला गया और फिर कई घंटे छत पे रहा। उसके बाद फिर मैं मौका पा के जो है KP हाउस के जो बैक साइड है, बैक दरवाज़ा है, वहाँ से मैं निकला और वहाँ मारगला रोड से होते हुए मैं मोनाल, और मोनाल से फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक गाड़ी का मेरे लिए बंदोबस्त किया गया। जब वो गाड़ी वहाँ पहुँची तो हमने वो उस गाड़ी पे पत्थर मारे, तो वो जो गाड़ी मैं मकसूद थी वो मिल गई और मैं उस पे बैठ के हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, शांगला और शांगला से होते हुए जो है वो स्वात के रास्ते पेशावर आ गया। तो ये वो पूरी कहानी थी जो उन्होंने बयान की। उसके बाद उन्होंने कहा जो रूट था, उस रूट पे
جس گاڑی پہ میں گیا، جہاں جہاں میں نے جو ہے وہ چنگی ادا کی، یا جو میرے راستے میں جو کچھ ہوا وہ سارا کے سارا انہوں نے ثبوت رکھے، سامنے رکھے. ٹھیک ہے، مانتے ہیں ہم کہ یہ سارے کے سارے ثبوت ان کے پاس ہوئے ہوں گے، وہ اس راستے سے گئے ہوں گے، لیکن کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں کہ علی امین گنڈا پور کس طرح وہاں سے گزرے. کیا ان پہ کسی کی نظر نہیں پڑی؟ کیا وہ اتنے سیف تھے کہ ایک کے پی ہاؤس جس پہ رینجر بھی موجود ہے، جس پہ پولیس ہے، جس پہ آئی جی اسلام آباد موجود ہیں، ان کی پوری فورس ہے، اور وہاں سے کے پی ہاؤس سے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور مارگلا کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ پہنچ گئے؟ یہ بات کوئی ماننے کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی ماننے کے لیے تیار ہے. اب دیکھا جائے تو یہ ان تمام باتوں کے اندر جو ہے وہ ڈاؤٹ لگتا ہے. ڈاؤٹ اس طرح لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر جب وہاں کے پی ہاؤس گئے اور وہاں جا کے جب ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے، اور جب میڈیا نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنا شیشہ جو ہے وہ اوپر کر لیا. تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیرسٹر گوہر کی ملاقات نہیں ہوئی یا ملاقات ہوئی تو انہوں نے میڈیا سے بات کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ یہاں سے غائب ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کے پی ہاؤس پہ حملہ کر دیا گیا ہے؟ یہ انہوں نے اس وقت میڈیا پہ کیوں نہیں کہا؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں ضرور کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جس کو جو ہے وہ بیرسٹر علی گوہر نے میڈیا کو بتانے سے جو ہے وہ گریز کیا، اور انہوں نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی جو ہے وہ مصلحت سمجھی اور ضروری سمجھا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. ساتھ ہی ساتھ جب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں ان راستوں سے ہوتا ہوں، رات وہاں گزاری، پتھروں پہ سویا رہا، میرے کپڑے گیلے ہو گئے، کپڑے چینج کیے اور پھر میں وہاں سے جو ہے وہ گیا. تو آیا یہ جو ساری کہانی ہے کیا لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اور پھر گزشتہ روز جب یعنی اسی رات کو جب کاشف باسی کے شو میں بیرسٹر علی گوہر جب آئے اور انہوں نے ان کے شو میں کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا، راستہ ہی یہی تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ کے پی ہاؤس پہ حملہ ہو گیا ہے، رینجر کا حملہ ہو گیا ہے، آئی جی اسلام آباد نے جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ، اس بیان کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تو اگر یہ بیان دینا تھا اور دوسری جانب جو ہے وہ علی امین گنڈا پور جو کہانی بیان کر رہے ہیں، اس میں تو ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے. ٹوٹل جو ہے وہ بہت بڑا گیپ ہے کہ ایک طرف قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ ایک یعنی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، 24 گھنٹے اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا فون بھی مجھ سے آئی جی اسلام آباد نے لے لیا تھا. اب اگر آئی جی اسلام آباد نے فون لے لیا تھا تو پھر آپ کا رابطہ کس طرح ہوا، گاڑی کا ارینج کس طرح ہوا، اور پھر آپ جو ہے وہ ان مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جب کے پی اسمبلی میں پہنچے تو کیسے پہنچے؟ یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. اس کہانی کے پیچھے ایک بہت بڑا چھپا ہوا راز ہے جو بیان نہیں کر رہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، یعنی کسی نہ کسی صورت میں وہ رابطے میں. پچھلی مرتبہ جب وہ 7 گھنٹے غائب رہے اور اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں رہے، کس جگہ پہ رہے، اور اس مرتبہ جب وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ غائب رہے. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جب غائب رہتا ہے جس کا نہ تو اپنی کابینہ سے رابطہ ہوتا ہے، نہ اس کا جو سٹاف ہے اس سے رابطہ ہوتا ہے، نہ اس کے جو پرائیویٹ سیکٹری ہیں یا جو اس کے قریب لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، اور پھر ایک بندہ اکیلا جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے جو ہے وہ پشاور. یہ بات ماننے کے لیے نہ تو کوئی تیار ہے اور نہ ہی یہ یعنی ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات آنے ضروری ہیں. اگر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ گرفتار کر دیا گیا یا مجھے آئی جی اسلام، پھر آئی جی اسلام آباد کی گرفتاری کا وہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں، یعنی کل کا جو خطاب ہے اس سے پہلے جتنی بھی تقاریر علی امین گنڈا پور کی ہوئی، اس سے پہلے جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو تحریک ہے وہ تحریک یا تو آرمی چیف ان کے خلاف تھی یا ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف ہوتی تھی یا پھر محسن نقوی جو وزیر داخلہ. اب کل پرسوں جو احتجاج ہوا اور اس احتجاج میں جو کچھ کہا گیا یا اس کے بعد کے پی اسمبلی میں پرسوں کا خطاب پھر کل کا خطاب، اس میں نہ تو وزیر داخلہ محسن نقوی کا نام انہوں نے لیا، نہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں نہ ان کا نام لیا گیا، اور نہ ہی
چیف آف آرمی اسٹاف کا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر اس سے پہلے جب کوئی نشانہ ہوتا تھا پاکستان تحریک انصاف کا یا علی امین گنڈا پور کا تو یہ 3 لوگ نشانہ ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے نشانہ بنایا کس کو؟ آئی جی اسلام آباد کو، کہ ان کو فوری طور پہ ہٹایا جائے۔ ان کا مطالبہ کیا گیا کہ اگر ان کو نہ ہٹایا گیا تو میں اسلام آباد پہ ایک مرتبہ پھر دعویٰ بولوں گا اور ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے۔ یعنی یہ ایک کہانی جو تھی، کل انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو، اور بالخصوص جو بحث اس وقت میڈیا کے اندر چھڑی ہوئی ہے یا جو لوگ بحث کر رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے جو بحث ہو رہی ہے، اس بحث کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کل آ کے کے پی اسمبلی میں ایک مرتبہ پھر خطاب کیا اور وضاحتیں دینا شروع کی، لیکن اس وضاحت میں اب بھی کوئی یقین کرنے کے لیے اس وضاحت پہ تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب جو عمران ریاض کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے دوران ہی بیرسٹر سیف اور وزیر جو عمران ریاض ہیں ان کے درمیان جو بحث و تکرار ہوئی، اس بحث و تکرار کے چرچے بھی ہو رہے ہیں۔ اس پہ مرتضیٰ سولنگی نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو گیلا تیتر ہے، انہوں نے گیلے تیتر کی جو ہے مثال دی کہ جو لاڈلا ہے عمران خان کا وہ وہاں گیا اور وہاں ان کی جو ہے وہ نوک چونک ہوئی بیرسٹر سیف کے ساتھ۔ تو جب بیرسٹر سیف سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو علم ہی نہیں اس بات کا، میں تو عمران ریاض کو جانتا ہی نہیں ہوں، عمران ریاض کون ہے؟ یعنی انہوں نے بالکل لا علمی کا اظہار کیا۔ اور جب عمران ریاض سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ہوئی ہے، جو ہے جے شنکر کے حوالے سے جب میں نے ان سے پوچھا تو بھارتی جو وزیر ہیں ان کے حوالے سے، تو ان کے ساتھ ہماری نوک چونک ہوئی، لیکن بعد میں وزیر اعلیٰ کے انٹرپٹ کرنے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور ان کے معاملات جو ہیں وہ بحال ہو گئے اور اس معاملے کو جو ہے وہ وہیں پہ ختم کر دیا گیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا اور سرکولر میں یہ اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ اب جو نیا شیڈول جاری ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جلسوں کا، بالخصوص پنجاب کے مختلف شہروں میں اور اسلام آباد کے لیے بھی آنے والے دنوں میں شیڈول دوبارہ احتجاج کی جو کال دی جائے گی اس کے لیے، اور پھر پنجاب میں جو شیڈول جاری کیا گیا ہے جلسے جلوس اور احتجاج کے، تو اس احتجاج میں رکن جو ارکان اسمبلی ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے، ان پہ یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی احتجاج میں شرکت نہ کریں۔ اب یہ شرکت نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو حکومت آئینی ترامیم کرنے جا رہی ہے اس ترامیم کو روکنے کے لیے، یعنی ان ترامیم کو روکنے کے لیے جو ہے وہ اپنے کارکنان کو کہا گیا، یعنی ارکان اسمبلی کو، کہ آپ احتجاج میں نہ شرکت کریں، اس لیے کہ جب آپ احتجاجوں میں شرکت کریں گے تو آپ پہ ایف آئی آر کاٹ دی جائیں گی، اور جب ایف آئی آر کاٹ دی جائیں گی تو پھر آپ کو گرفتار دیا جائے گا، اور گرفتاری میں عین ممکن یہ ہے کہ آپ کو اسمبلی میں پیش کر دیا جائے اور پھر وہاں سے آپ جو ہے وہ ووٹ دلوایا جائے اس آئینی ترامیم کے لیے جس کے لیے حکومت جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے اور اپوزیشن اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ کوئی بھی ارکان اسمبلی جو ہے وہ ان احتجاجوں میں شرکت نہ کرے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اب دیکھتے ہیں اس میں کہاں تک وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ایک تو انہوں نے اجلاس کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کر رکھا ہے، اور دوسری جانب اب احتجاجی تحریک جو ہے یا جو احتجاجی جلسے جلوس ہیں ان میں کوئی بھی رکن اسمبلی چاہے وہ صوبائی کا ہو یا قومی اسمبلی کا، وہ ان احتجاجوں میں شرکت نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کو کل اٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کا جو ولاگ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو کل وزیر اعلیٰ کے پی جنہوں نے دوبارہ پھر خطاب کیا اور اپنی وہی کہانی جو عمران ریاض کے سامنے رکھی تھی وہ کل انہوں نے پھر من و عن زبانی بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا اور میں کس طرح پشاور پہنچا۔ تو ناظرین اکرام، مجھے اگلے ولاگ تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔